आर्मी चीफ ने वजीर आजम को क्या पैगाम पहुंचाया कि जिसके बाद वजीर आजम को जान का खतरा पैदा हो गया। वजीर आजम के वालिद के मुजस्मे के सर को किसने तोड़ा और नौबत यहां तक क्यों आन पहुंची। तीसरी जंग अजीम की वईद क्यों सुनाई जा रही है और किस किस मुल्क में बगावत होगी। क्या मशरक़े वस्ता में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने वाली है। क्या मुल्क में जारी एहतजाज हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकता है। जिगर मुराद आबादी का लिखा हुआ है, ये है मैकदा यहां रिंद है, यहां सबका साकी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी, यहां पारसाई हराम है। कोई मस्त है, कोई तश्न लब, तो किसी के हाथ में जाम है। मगर इस पे कोई करे भी क्या, ये तो मैकदे का निजाम है। इसी कायनात में है जिगर, कोई इनकलाब उठेगा फिर, कि बुलंद हो के भी आदमी अभी ख्वाहिशों का गुलाम है। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में जिस हद तक तेजी देखने में आ रही है चीजों में, जिस हद तक बदलाव देखने में आ रहा है, यह महज एक वीलॉग में बयान की जाने वाली मालूमात नहीं है, बल्कि यह हर उस शख्स के लिए एक सबक आमूज पैगाम है कि जिसके फैसलों से उसके मातहत बर्दाश्त की हद को छोड़कर एहतजाज पर उतर आए और उसे अपनी हाकमियत में यह जाम हो कि इस एहतजाज से उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जाने वाला। कहानी यूं है कि मुल्क में लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की उन निहत्ते लोगों के साथ मुठभेड़ हो रही है और उन्हीं झड़पों में सैकड़ों अफराद की हलाकतें हो चुकी हैं जो कि मुल्क के शहरी हैं। लोगों के हुकूमत से नारवा सलूक अपनाए जाने पर जो गिले थे वो अब सिर्फ गिलों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि वो अब नफरत और इंतकाम की इंतहा को छू रहे हैं। हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करके पहले इंटरनेट की स्पीड को आहिस्ता किया ताकि मुल्की हालात से बैरूनी दुनिया को वाकफियत ना हो सके, और फिर यकसर इंटरनेट को बंद कर दिया गया। यही नहीं, हुकूमत में अनाड़ी लोग नहीं बैठे हुए, हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने सालों तक मुल्क पर हुकूमत की है और हालिया इंतखाबात में धौंस धांधली के जरिए फिर हुकूमत बना ली और डंके की चोट पर बनाई। हुकूमत के इन्हीं रवैयों के बायस ऑपोजिशन जमातें एक दूसरे के साथ मिलने लगी। वो जो कभी एक दूसरे के मुखालिफ होते थे, वो हुकूमत के खिलाफ एक नजरिए और एक नुक्ते पर मुत्तफिक होने लगे। हुकूमत ने ऐसे वक्त में ये तेवर देखे तो मुल्क की बड़ी और मकबूल सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर डाला ताकि उनके लोगों को गद्दारे वतन करार दिया जा सके। उस जमात के लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। उस जमात के लोगों पर मुल्क में दंगा फैलाने वाले अनासिर की हिमायत का इल्जाम लगाया जाने लगा। हालात मुल्क में इमरजेंसी से लेकर कर्फ्यू लगाने तक आ गए और हुकूमत को यह इल्जाम है कि फौज उसके साथ एक पेज के ऊपर मौजूद है। हुकूमत को यह नशा है कि दुनिया भर में जमहूरियत चल रही है और अगर फौज को हुकूमत से कोई भी एतराज होगा तो वो फिर भी गैर जमहूरी तरीके से तख्ता उलटने की कोशिश नहीं करेगी। मगर हालात, जज्बात और एहसासात बदलते देर नहीं लगती और वही हुआ। हालात ने ऐसा पलटा खाया कि लोगों ने सरकारी इमलाक पर हमला कर दिया। जलाओ घेराव होने लगा। वजीर आजम के वालिद के मुजस्मे को तोड़ा जाने लगा, जिसके बाद आर्मी चीफ ने पैगाम भेजा जिसमें वजीर आजम को कहा गया कि 45 मिनट हैं, अपना ओहदा छोड़ दो, कि जिसके बाद वजीर आजम को अपनी जान के लाले पड़ गए। यह कहानी है पाकिस्तान के उस बाजू की जो आज से 53 बरस कबल काट कर अलहदा कर दिया गया था। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने गुज़श्ता एक माह से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और मुल्क को छोड़ा, हेलीकॉप्टर में बैठी और इंडिया चली गई। जुलाई में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा की तहरीक में अब तक मजमूई तौर पे 300 से जायद अफराद जो हैं वो मारे जा चुके हैं। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। शेख हसीना को इस्तीफे के बाद मुल्क की फौज के सरबराह ने कौम से खिताब में कहा कि मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम हो चुकी है, जिसके लिए बातचीत जारी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ताउन करें, अवाम को कहा हम साथ मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल का संगे बुनियाद रखेंगे।
لاسٹ ڈے حسینہ واجد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی ایک اجلاس کیا تھا، اور اس اجلاس کے بعد بیان دیا گیا تھا کہ یہ مظاہرین طلبہ نہیں ہیں بلکہ یہ دہشت گرد ہیں جو ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوئی۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے بعد معاملہ شیخ حسینہ واجد کے استعفے تک کیسا پہنچا، یہ ایک سوال ہے۔ اتوار کو صورتحال جو ہوئی اس پہ وہاں کے پولیس آفیسرز یہ بتاتے ہیں کہ پورا شہر جو تھا وہ میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ دارالحکومت ڈھاکہ کی بات کر رہے تھے، جہاں ان کے مطابق کئی ہزار مظاہرین کے ہجوم نے ایک اسپتال کے باہر گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو بھی آگ لگا دی۔ اتوار کو بنگلہ دیش کے مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کرفیو کا اعلان کر دیا گیا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق کرفیو جو تھا وہ غیر معینہ مدت تک نافذ کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہفتے کے دن طلبہ تحریک کے رہنماؤں میں شامل ناہید اسلام نے ڈھاکہ میں ہزاروں کے اجتماع میں خطاب کے دوران کہا کہ شیخ حسینہ کو صرف استعفیٰ ہی نہیں دینا چاہیے بلکہ شیخ حسینہ کے اوپر قتل و غارت، لوٹ مار اور بدعنوانی کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا بنگلہ دیش کے حالات معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں؟ نہیں۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں موبائل فونز پر انٹرنیٹ کی سہولت معطل کی گئی، اب دوبارہ بحال ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنیز نے مقامی میڈیا کو یہ بتایا کہ حکومت کی جانب سے احکامات موصول ہوئے جس پر انہوں نے سروسز کو معطل کر دیا۔ بنگلہ دیش کے اندر مظاہرین نے اتوار سے شروع ہونے والی ملک گیر سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا اور شہریوں کے اوپر زور دیا گیا کہ ہم اپنے مطالبات کے لیے نہیں نکلے، تمہارے لیے نکلے ہیں۔ مقاصد اور تھے، وہ بدلے۔ انہوں نے کہا جی ٹیکس اور کوئی بل نہیں ادا کیا جائے گا۔ طلبہ کی جانب سے تمام فیکٹریز اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ملک کی موجودہ صورتحال اس نہج تک آن پہنچی کہ اس کو دیکھتے ہوئے سابق آرمی چیفز اور آرمی افسران نے ملک کی مسلح افواج سے عام طلبہ کے ہجوم کا سامنا نہ کرنے کی اپیل کر دی۔ سابق فوجی افسران میدان میں اترے، اتوار کی سپہر ڈھاکہ میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جس کا مقصد ملک کی موجودہ صورتحال میں بحران کو حل کرنے کے حوالے سے تجاویز کو دینا تھا۔ ایک تحریری بیان میں سابق آرمی چیف نے، کسی عام آفیسر نے نہیں، سابق آرمی چیف اقبال کریم نے کہا کہ فوری طور پہ مسلح افواج کو واپس آرمی کیمپ میں لانا اور انہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا ضروری ہے۔ سابق آرمی چیف نے اس پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بحران کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے۔ محب وطن مسلح افواج کو طلبہ کے ہجوم کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، یہ دونوں محب وطن ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے کے بعد ملک کی فوج کے سربراہ وقار الزمان آئے اور وقار الزمان نے آ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی۔ پہلی بار ہوا ہے کہ مارشل لاء کا نفاذ نہیں کیا گیا۔ پیر کو بنگلہ دیشی فوج کے سربراہ وقار الزمان نے یہ کہا کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے، ہم ایک عبوری حکومت بنائیں گے، صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ ماضی میں مارشل لاء لگتے رہے اور مارشل لاء لگانے والے آرمی چیفز کو پھانسی بھی دی جاتی رہی۔ آج وقار الزمان نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم ساتھ مل کر ایک بہتر مستقبل کی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یعنی انہوں نے فوج کا کنٹرول نہیں دیا، انہوں نے کہا جی عبوری حکومت بنائی جائے گی۔ شیخ حسینہ عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھی اور انڈیا چلے گئے۔ بنگلہ دیش میں ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں میں اب تک بتایا ہی جاتا ہے کہ 300 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ فوج کے سربراہ نے یعنی آرمی چیف وقار الزمان صاحب نے احتجاجی مظاہرین کو یہ یقین دہانی کروائی کہ ہر قتل کی تحقیقات کروائی جائے گی۔ انہوں نے کہا میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات چیت کر چکا ہوں، میں نے سول سوسائٹی کے اراکین سے بھی بات چیت کر لی ہے۔ فوج جو ہے وہ ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھے گی۔ یعنی فوج کے ذریعے تختہ تو پلٹا، فوج نے مجبور تو کیا اور بنگلہ دیشی وزیر اعظم چلی گئی، لیکن فوج نے کنٹرول نہیں لیا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کو اچھی تنخواہ کی وجہ سے کافی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن تقریباً جو آدھی نوکریاں ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے وہ مخصوص گروہوں کے لیے مختص ہیں۔ 5 جون 2024 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے 2018 میں ختم کیا گیا کوٹا سسٹم بحال کر دیا تھا اور عدالتی فیصلے کے بعد طلبہ کے احتجاج ہوئے۔ پرتشدد ہنگاموں کے اندر وہ احتجاج تبدیل ہو گئے۔ سرکاری نوکریوں کا 1/3 حصہ ان افراد کے اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے جنہیں بنگلہ دیش میں آزادی کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے، یعنی 1971 کی جنگ کا جنہیں ہیرو مانا جاتا ہے۔ لیکن طلبہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ نظام متعصبانہ ہے
اور سرکاری نوکری جو ہے وہ صرف میرٹ کی بنیاد کے اوپر ملنی چاہیے، کسی کو صرف ہیرو قرار دے کے نہیں دے دینی چاہیے اور ان کے اہل خانہ کو دے دینی چاہیے۔ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ احتجاج میں شریک طلبہ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ انہیں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے اس بیان نے طیش دلایا جس میں ان طلبہ کے مطابق وزیر اعظم نے کوٹا نظام کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو 1971 کی جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے والے رضاکاروں سے تشبیہ دے دی۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ان کی مدد کی تھی، بنگلہ دیش بننے میں رکاوٹ بنے تھے یہ لوگ۔ بنگلہ دیش میں یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنہوں نے مبینہ طور پہ 1971 کی جنگ میں پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ ایسے میں ملک کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہروں کے دوران اس نظام کے مخالفین اور برسر اقتدار عوامی لیگ کے طلبہ کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جن کے دوران لاٹھیاں پہلے چلی اور لاٹھیوں سے بات اینٹوں تک آن پہنچی۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا اور پھر بات ربڑ کی گولیوں تک آئی، جس کی وجہ سے سینکڑوں افراد زخمی ہوئے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو طلبہ تھے وہ سامنے کھڑے تھے اور کہتے تھے چلاؤ گولی، اور وہ مزاحمت کا استعارہ بن گئے۔ مظاہرین نے حکومت کو 9 نکاتی مطالبات کی فہرست دے دی، پھر عدلیہ کی مداخلت سے بظاہر انتظامیہ نے یہ مطالبات تسلیم بھی کر لیے، مگر پھر بھی احتجاج اور مظاہروں کا یہ سلسلہ نہیں رک سکا۔ احتجاج کرنے والے طلبہ نے حکومت کو 9 مطالبات کی فہرست دی، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ فسادات کی ذمہ داری قبول کریں، مارے جانے والے طلبہ کے خاندانوں سے معافی مانگی جائے، وزیر داخلہ اور وزیر ٹرانسپورٹ وزارتوں سے مستعفی ہو جائیں، جن مقامات پر لوگوں کو مارا گیا وہاں پر تعینات پولیس اہلکاروں سے استعفیٰ لیا جائے، ڈھاکہ، جہانگیر نگر اور راج شاہی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر استعفے دیتے، طلبہ پر حملے کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے اور زخمی اور مرنے والوں کو معاوضہ دیا جائے۔ عوامی لیگ کی طلبہ تنظیم جو ہے بنگلہ چھاتروں لیگ، اس پر پابندی لگائی جائے، تعلیمی ادارے، طلبہ ہاسٹل اور ہالز کھولے جائیں، طلبہ کو انتقامی کارروائیاں نہ کرنے کی ضمانت دی جائے، تعلیمی سرگرمیوں کو معمول کے مطابق بحال کیا جائے۔ اس ضمن کے اندر ڈھاکہ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو وہاں پر ایسے افراد ہیں کہ جو نظام انصاف کے ساتھ مستعلق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے پر طلبہ نے پرامن احتجاج کیا تھا اور ان طلبہ نے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کی منصوبہ بندی کی، تو پھر انہوں نے ایک منظم غیر سیاسی اتحاد بنایا، مگر حکومت نے اسے ایک سیاسی چال سے تعبیر کیا۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم میں تبدیلی کا حکم دے دیا، جس کے مطابق 1971 کی جنگ میں لڑنے والے فوجیوں کے اہل خانہ کو ملازمتوں کا اب صرف 5% حصہ ملے گا، لیکن مظاہرین نے مارے جانے والے طلبہ کو انصاف ملنے تک ملک گیر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بتایا گیا اسی ملک کے لوگوں کی طرف سے کہ حکومت نے مطالبات تسلیم نہیں کیے، اس کی بجائے احتجاج کرنے والوں کے خلاف ہی کارروائیاں شروع کر دی، اور یوں ہر روز چھاپے مارے جاتے رہے، ہر روز گھروں سے گرفتار کیا جاتا رہا، اور اس اقدام کے اندر بھی متعدد لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ اتوار کو صورتحال زیادہ اس وجہ سے خراب ہوئی کہ حکومتی جماعت عوامی لیگ نے اپنی جو طلبہ تنظیم تھی بنگلہ دیش چھاتروں لیگ، اس کو میدان کے اندر اتار دیا، یعنی کاؤنٹر کے طور پہ میدان میں اتارا، اور پھر متشدد مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ اس کے دوران پھر متعدد لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ پہلے تو طلبہ کے 9 مطالبات تھے، مگر پھر عوام بیچ میں ملے اور عوام ایک ہی مطالبے پر باہر نکلے کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس وقت صرف ایک ہی جماعت ملک کے اندر فعال ہے اور وہ حکومتی جماعت عوامی لیگ ہے۔ متعدد سیاسی رہنما پہلے ہی ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے جو حالیہ انتخابات ہوئے، اور حالیہ انتخابات میں جماعتوں پہ پابندیاں لگانے کی بات کی گئی، کارنر کرنے کی بات کی گئی، کھڈے لائن لگا دیا گیا، اور جب سے کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تو حکومت نے ان مظاہرین سے سختی سے نمٹنے کی پالیسی اختیار کی۔ جب بظاہر یہ مطالبات تسلیم کرنے کے بارے میں خبریں سامنے آئیں تو اس کے بعد بھی کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا تھا جب حکومت اور سیکیورٹی اہلکاروں نے احتجاج کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ کی ہو۔ ہر روز مرنے اور مارنے کی خبروں اور گرفتاریوں کے سلسلے نے عوام کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر دیا، اور وہ جو طلبہ کی تحریک تھی جو ان کے نکات کی وہ بڑی، اور پھر تقریباً 10,000 لوگ گرفتار ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ گولیاں برس رہی ہیں، وہ مر رہے ہیں، تو وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ جو طلبہ کی تحریک تھی وہ حکومت کے خلاف مزاحمت کا استعارہ بن گئی، اور لوگوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں ہماری زندگی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان کے مطابق اب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ مطالبات تسلیم ہوں یا نہ ہوں یہ بات کی بات، مگر پہلے وزیر اعظم کو گھر جانا ہوگا۔ وہاں پر ہیومن رائٹس
کہ علمدار جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے علاوہ گزشتہ 15 سالوں کے دوران ملک میں جمہوری سرگرمیوں کے لیے آزادی بھی کم ہو گئی۔ وہ کلیم کرتے ہیں کہ گزشتہ 15 سالوں میں 80 سے زائد افراد، جن میں سے اکثریت حکومتی ناقدین کی ہے، لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ان کے اہل خانہ کو ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اور وہ سڑکوں پر پھرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے بارے میں بتا تو دیا جائے کہ وہ گئے کہاں پہ۔ بظاہر بنگلہ دیشی حکومت اس سارے معاملے کو سیاسی رنگ دینا چاہتی تھی اور یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ یہ طلبہ کے کوٹا سسٹم سے زیادہ حکومت کے خلاف ایک سازش ہے، اور ان کے مطابق اس کے بعد جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ ونگ کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے بیشتر رہنماؤں کو پہلے ہی پھانسیاں بھی دی جا چکی ہیں کہ انہوں نے 1971 میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ حکومت نے اس بات کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ سیاسی نہیں بلکہ طلبہ کے حقیقی مطالبات تھے۔ اس وقت بنگلہ دیش میں کوئی جماعت بھی اپوزیشن نہیں کر پا رہی اور نہ کوئی سیاسی جماعت حکومت کے آگے کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن صورتحال جو تھی وہ عوام بمقابلہ وزیر اعظم ہو گئی۔ جب عوام اٹھے اور انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی بل نہیں دیں گے، ہمارے اوپر جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں وہ نہیں دیں گے۔ حالات مزید کشیدگی کی طرف اس لیے گئے کیونکہ حکومت نے ایک پرامن احتجاج کو پرتشدد کارروائیوں سے ملک کے کونے کونے تک پھیلا دیا۔ حسینہ واجد بہت حد تک آمرانہ طرز حکومت کو اپنا رہی تھی، یہ عوام کا خیال ہے، اور حکومت پر اختلاف رائے اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، لیکن حکومتی وزراء ان الزامات کی تردید کرتے رہے کہ نہیں، یہاں پر تو آزادی رائے ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم بولنے کا حق فراہم کرتے ہیں۔ ملک میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی، پھر بھی یہی نعرہ رہا۔ فون سروس بند کر دی گئی، پھر بھی یہی نعرہ رہا۔ میڈیا پر پابندیاں لگا دی گئی، پھر بھی یہی نعرہ رہا۔ جو مظاہرین اور طلبہ کی کوریج کر رہے تھے ٹی وی چینلز، ان کی نشریات بھی بند کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ ٹی وی چینل صرف پرانی نشریات کو ہی بار بار چلاتے رہے۔ یہ تھی صورتحال کہ جس کے بعد حسینہ واجد کو ملک چھوڑنا پڑا۔ ایک نجومی نے 3 دن پہلے یہ کہا تھا کہ آج کے دن سے دنیا میں تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا اور اس خطے سے ہوگا، پہل اس خطے سے ہوگی۔ اس کو لوگ بہت سارے جوڑ رہے ہیں ایران کی طرف سے، کیونکہ ایران کی طرف سے یہ خدشہ ہے کہ ایران اسرائیل پہ حملہ کر دے گا۔ اب اسی خدشے کے پیش نظر یہ ساری صورتحال بھی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ روایت چلی تو یہ خطے میں بہت سے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور جب بہت سے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی تو حالات سنگینی کی طرف ہوں گے۔ پھر خطے کے کون کون سے ممالک اس میں آئیں گے؟ ضروری نہیں بنگلہ دیش کے اندر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جو دیگر ممالک کے اندر، وہاں پہ پر کیپٹا انکم بھی اچھی ہے، لیکن حکومت کا رویہ آمرانہ تھا، اس وجہ سے حکومت کو گھر جانا پڑا۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، کسی بھی کونے میں، کسی فیکٹری کا مالک ہو، کسی ادارے کا مالک ہو، کسی چیز کا سربراہ ہو، کسی ملک کا سربراہ ہو۔ یہ اس کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو دبانا چاہتے ہیں تو اپوزیشن کو دبانے کا حربہ رکھیے۔ عوام کو دبانا چاہیں گے تو عوام کے سر پہ آپ نے حکومت کرنی ہے۔ عوام اگر اٹھیں گے تو پھر ملک کا تختہ پلٹ سکتا ہے، اور یہ مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے۔ آپ مشرق وسطیٰ کو چھوڑیے، دیگر ممالک میں چلے جائیے، آپ کو ماضی قریب میں ایسی روایات جنم لیتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اب وقت بدل رہا ہے، کب تک بدلتا رہے گا یہ دیکھنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔